अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अब तहरीरी हुक्मनामा जारी हो चुका है और ये एक मुख्तसर फ़ैसला है, बल्कि जजमेंट है। मुख्तसर भी नहीं, ये जजमेंट है और शॉर्ट ऑर्डर नहीं है। और इस जजमेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें तहरीर की हैं कि किन हालात में और किन वजूहात की बुनियाद पे 8 फरवरी की तारीख़ जो है वो तय हुई है इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के दरमियान। तो वो हालात व वाक़यात बयान किए हैं। इससे पहले जो समाअत हुई थी, जब ये फ़ैसला ओपन कोर्ट में सुनाया गया था, तो कुछ बातें ऐसी थी जो ओपन कोर्ट में तो हुक्म लिखवाते वक्त डिक्टेट नहीं कराई गई थी, मगर अब ये जो तहरीरी हुक्म है, इसके अंदर कुछ बातें मज़ीद शामिल हुई हैं, जिससे सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हुई है। ये समझना ज़रूरी है कि जो ओपन कोर्ट में फ़ैसला ज़ुबानी डिक्टेट करवाया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला यकीनन होता है, मगर सिर्फ़ अखबारात की हद तक या ख़बर की हद तक। लेकिन कानूनी और आइनी एतबार से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वो होता है जो तहरीरी तौर पे जजों के दस्तखतों से जारी किया जाता है। तो आज ये तहरीरी तौर पे जजों के दस्तखतों से ये फ़ैसला जारी हुआ है और लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ जो बातें इसमें की गई हैं, अब यही 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तसव्वुर होगा। इसको जजमेंट कहा गया है, ये कोई शॉर्ट ऑर्डर नहीं है, मुख्तसर हुक्म नहीं है, ये जजमेंट है, ये फ़ैसला है। ये थोड़ी सी गैर मामूली तौर पे मुख्तलिफ जजमेंट है, क्योंकि ये वैसी जजमेंट नहीं है कि जिसमें कोई केस लॉज़ का हवाला दिया जाता है, पुराने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का, या आइन की कोई शिकों की तशरीह की जाती है। ये एक जजमेंट है, जैसा कि इसके ऊपर लिखा गया है 10-12 सफ़ों की, जिसके अंदर मुख्तसर तारीख़ बताई गई है कि ये दरख्वास्तें आई कब थी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से किन लोगों ने दायर की थी, और फिर किस तरह फ़रीक़ैन के दरमियान जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, और फ़रीक़ैन जो है वो ये भी कह रहे थे कि हमें आइन की तशरीह की फ़ौरी ज़रूरत नहीं है, हमें बस इलेक्शन की तारीख़ दे दें। तो इसलिए ये है तो जजमेंट, मगर इसके अंदर आइन के उन शिकों की बाकायदा तशरीह नहीं की गई जिसके मुताबिक ये तय होना था कि इलेक्शन की तारीख़ किसने देनी है। तो तारीख़ देना एक बात है और तारीख़ का ऐलान करना दूसरी बात है। तो ये जो अब फ़ैसला आया है, इसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को होंगे। दूसरी चीज़ जो वाज़ेह हुई है, वो ये है कि जो इलेक्शन की तारीख़ है, उसका मौजूदा जो तशरीह चल रही है, जो मरवजा तशरीह है, उसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख़ की जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ डेट, वो सदर ममलकत करते हैं, और अनाउंसमेंट उसकी, यानी उसका ऐलान जो है, वो इलेक्शन कमीशन अपने मुकम्मल इलेक्शन प्रोग्राम समेत करता है। तो ये एक सादा सी जो मतलब निकाला गया है आइन की मुतलका शिकों का, 48(5) का भी, और सेक्शन 57 जो इलेक्शन एक्ट का है उसका भी। तो इसमें जो मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए हैं, ये काफ़ी दिलचस्प हैं, वो आपको बता देते हैं। और मीडिया के हवाले से भी काफ़ी सख्त बातें हुई थी, मगर वो ज़्यादातर रिमार्क्स थे। मगर ज़ाहिर बात है, जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिमार्क्स देते हैं तो फिर उनकी भी अहमियत होती है, वो ख़बर भी बनते हैं। मगर वो सारे रिमार्क्स जो हैं अब इस तहरीरी फ़ैसले में मीडिया के हवाले से नहीं हैं, और उस वक्त भी वो रिमार्क्स ही थे, और जिससे सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो गई है कि चीफ़ जस्टिस दरअसल मीडिया के रोल के हवाले से कहना क्या चाह रहे थे। तो बताते हैं आपको कि इस फ़ैसले में असल में कहा क्या गया है। इस फ़ैसले का आगाज़ होता है, और ये जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ने ये जजमेंट दी है। इसमें कहा गया है कि ये 16 अगस्त 2023 को जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये दरख्वास्तें दायर की थी, उनके सेक्रेटरी और 3 अरकान जो थे सुप्रीम कोर्ट बार के, और उनकी नुमाइंदगी आबद ज़ुबैरी कर रहे थे। और फिर एक आइनी दरख्वास्त जो है
اس میں ایک منیر احمد ہیں جو ہائی کورٹ کے ایک وکیل ہیں، انہوں نے 13 ستمبر کو یہ آئینی درخواست دائر کی تھی، مگر وہ کسی بھی سماعت میں پیش نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنا وکیل بھی بدل لیا بیچ میں، اور پھر آخری وقت میں جب کہ کیس جو ہے بالکل کنکلوڈ ہو رہا تھا، اس سے کچھ دیر پہلے ایڈوکیٹ انور منصور خان کو انہوں نے اپنا وکیل کر لیا۔ تو سپریم کورٹ یہاں کہہ رہی ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار نے 16 اگست کو یہ درخواست دائر کی، یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں، اور ایک مہینہ ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک مہینہ پہلے، اور پھر ایک درخواست 13 ستمبر کو آئی، یعنی چیف جسٹس بندیال کی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 4 دن پہلے، مگر ان دونوں نے ان درخواستوں کی جلد سماعت کی درخواست دائر نہیں کی۔ ایک درخواست ہوتی ہے ایک ارلی ہیرنگ کی، تو یہ درخواست گزار جلد الیکشن تو چاہتے تھے، مگر ان درخواستوں کی جلد سماعت کی انہوں نے کوئی درخواست دائر نہیں کی، یعنی کہ کم از کم سپریم کورٹ بار کی پٹیشن جو 16 اگست کو آئی تھی، اگر وہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال ٹیک اپ کر لیتے تو شاید وہ اس کا فیصلہ جلد کر سکتے، اور یہ الیکشن کی تاریخ جب ملی ہے تو یہ الیکشن کی تاریخ بھی شاید پہلے مل جاتی۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک درخواست جو ہے وہ تحریک انصاف نے دائر کی تھی اپنے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی طرف سے 28 اگست کو، یعنی یہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں دائر کی گئی تھی، اور اس میں ان کے جو وکیل تھے وہ بیرسٹر علی ظفر تھے۔ اور پھر ایک اور درخواست دائر کی گئی تھی، عباد الرحمان لودھی صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور ان کے اعتراض لگے تھے، رجسٹرار نے لگائے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ چیمبر میں رجسٹرار کے خلاف جو اعتراضات کے خلاف اپیل ہوتی ہے وہ چیمبر میں سنی جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کو کورٹ میں لگا دیا کیونکہ یہ سیم سبجیکٹ میٹر تھا، تو اس لیے ہم نے یہ بھی اوپن کورٹ میں اس کو لگا دیا۔ پھر تھوڑی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا نام تو نہیں ہے، پرائم منسٹر کی مشورے پہ 9 اگست 2023 کو جو ہے ڈیزالو ہوئی، اور پھر صوبوں جو 2 صوبے تھے، ظاہری بات ہے ایک سندھ تھا اور ایک بلوچستان تھا، ان صوبوں میں بھی اسمبلیاں ڈیزالو کر دی گئی، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ صوبوں میں، یعنی کہ لگ رہا ہے کہ 4 صوبوں میں اسی دن اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، 2 صوبوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کافی پہلے ہو چکی تھی۔ اور پھر اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے، جملہ لکھ دیا گیا ہے کہ صدر مملکت کو آئین کا تقاضا تھا کہ صدر مملکت ایک تاریخ اپوائنٹ کرتے ہیں، ٹو اپوائنٹ اے ڈیٹ جو کہ الیکشنز کی، اور وہ الیکشن جو کہ 90 دن کے اندر ہونے تھے اسمبلی کی تحلیل کے۔ اور پھر الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے 2017 کا کہ الیکشن پروگرام جو ہے جس کے اندر الیکشن کی ڈیٹ بھی شامل ہونی تھی، یعنی الیکشن کی ڈیٹ تو پروگرام کے آخری دن جو ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن نے جاری کرنا تھا سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کے تحت۔ اب اس میں 4-5 جملوں کے اندر جو مطلب نکالا گیا ہے، میں اس کو تشریح تو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ اس طرح کا تشریح تو نہیں ہے کہ اصلاح کا حوالہ دیں اور کہیں صفوں کے اوپر اس کی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اس میں 4-5 جملوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صدر نے تاریخ کا تعین کرنا تھا، اور الیکشن کمیشن نے اس تاریخ کو اپنے پروگرام کا حصہ ڈال کے، پروگرام ہوتا ہے کہ کاغذات نامزدگی کب تک ہوں گے، اسکروٹنی کب تک ہوگی، فائنل لسٹ کب ہوگی، یہ الیکشن پروگرام ہوتا ہے، اور یہ سارا پروگرام الیکشن کمیشن نے جاری کرنا تھا، جس سے صدر کی تاریخ آخر میں وہ لگا دی جاتی کہ یہ الیکشن ہے، اور اس سے پیچھے شیڈول جاری کرنا تھا۔ یعنی کہ اس میں تو یہ سادہ لفظوں میں 4 لائنوں میں یہ کہا گیا ہے کہ تاریخ کا تعین صدر نے کرنا تھا، اور اس تاریخ سے پیچھے ایک پورا شیڈول جو پروگرام ہے الیکشن کا وہ سیکشن 57 کے تحت الیکشن کمیشن نے دینا تھا۔ اب یہ مطلب تو نکال لیا گیا ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں تسلیم کیا گیا ہے کہ جو فریقین ہیں وہ اس حوالے سے صدر اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کے حوالے سے آئین کی تشریح میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تشریح ابھی نہ کریں، اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا، تو آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، مگر اس کے باوجود بھی آئین کی تشریح اگر نہیں بھی کی تو آئین کا مطلب ضرور چند سطروں میں نکال لیا گیا ہے کہ صدر تاریخ دیں گے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس تاریخ کو لے کر ایک پورا پروگرام جاری کرے گا اور وہ اناؤنس کرے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کا وہ
اس ججمنٹ میں مختصر ججمنٹ میں یہ صدر پاکستان کو دیا گیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آگے جا کے فیصلے میں لکھتی ہے عدالت کہ تاہم الیکشن جو تھے وہ 90 دن میں اس لیے نہیں ہو پا رہے تھے اسمبلی کی تحلیل میں کیونکہ 7واں آبادی مردم شماری جو تھا اور مردم شماری کا عمل شروع ہو چکا تھا 7ویں کا، اور یہ ایک قانون کا تقاضا تھا، اور جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس نے جو چھٹا پاپولیشن سینسس تھا جو وہ 12 اپریل 2021 کو اس کی منظوری دی۔ اچھا، یہ 2017 میں ایک اسی طرح مردم شماری کی گئی تھی، اور اس کو جو منظوری چاہیے ہوتی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ سے وہ 2021 میں دی گئی۔ اب اس میں یہ واضح کیا گیا ہے جو کہ 4 سال بعد دی گئی، اور شاید یہ کہنے کا مقصد ہے قاضی فائز عیسیٰ کا کہ 12 اپریل 2021 میں جب یہ منظوری دی گئی تو یہ 4 سال کی تاخیر سے دی گئی۔ تو جب تک چھٹی مردم شماری کی منظوری کونسل آف کامن انٹرسٹ نہ دیتی تو 7واں شروع کیسے ہوتا، اور چھٹی کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کرانا جو تھا وہ اس لیے بھی وہ ممکن نہیں تھا کیونکہ منظور نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آئین کے اندر لکھ دیا گیا تھا کہ جو چھٹی مردم شماری 2017 میں ہوئی ہے اس پہ صرف ایک بار 2018 میں الیکشن کرائے جا سکیں گے، یہ آئین میں لکھ دیا گیا تھا۔ تو اس لیے اب جو نیکسٹ الیکشن ہونے تھے 2023 میں یا 24 میں تو وہ 7ویں یعنی کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی ہو سکتے تھے جب تک آئینی ترمیم نہ ہو۔ اب وہ آئین میں ترمیم کہاں سے کرتے؟ اب اس 4 سال میں شہباز شریف کے دور میں پارلیمنٹ تو موجود تھی مگر وہ اس میں آئین میں ترمیم تو نہیں کر سکتی تھی، تو اس لیے چھٹی مردم شماری جب اپریل 2021 میں اس کی مشترکہ مفادات کونسل نے منظوری دے دی تو اس کے بعد پھر 7ویں مردم شماری کا عمل جو ہے وہ فوری طور پہ شروع ہو گیا۔ اور پھر ایک فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جب منظوری ہو گئی 2017 والی مردم شماری کی تو پھر 22 دسمبر 2017 میں 22 دسمبر تو خیر گزر گیا 2017 کا، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ 7ویں جو ہے وہ سینسس مردم شماری کا عمل شروع ہو گیا 5 اگست 2023 کو۔ اور پھر جو آرٹیکل 51(5) ہے کہ کیونکہ چھٹی مردم شماری 2018 کے الیکشن کے لیے تھی تو اس لیے نیکسٹ جنرل الیکشن کے لیے اب 7ویں مردم شماری ضروری ہو گئی تھی۔ اور پھر اس میں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جب مردم شماری ہوتی ہے تو پھر ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ڈی لیمیٹیشن ہونی تھی اور وہ ہوئی ہے 7ویں پاپولیشن سینسس کے مطابق جو کہ آئین کا بھی تقاضا ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت جنرل الیکشن جو ہیں وہ 90 ڈیز کے اندر ہونے تھے، لیکن چونکہ مشترکہ مفادات کونسل کو 4 سال لگ گئے 2017 والی مردم شماری کی منظوری کے لیے جو کہ ایک آئین کا تقاضا ہے، اس کی وجہ سے 7ویں مردم شماری بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور جس کی وجہ سے نئی حلقہ بندیاں بھی جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک پوری جسٹیفیکیشن اب کریٹ ہو چکی ہے، اور اس میں اس فیصلے کے اندر پچھلا جتنے گیپس تھے، یعنی بعد میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ الیکشن لیٹ کیوں ہوئے تو اس کی پوری جسٹیفیکیشن اس فیصلے کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ تمام فریقین کے وکلاء اس بات پہ متفق تھے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ 90 دن کے الیکشن ہو سکیں، بلکہ بیرسٹر علی ظفر جو کہ تحریک انصاف کے وکیل تھے انہوں نے آئین کے آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا، جس کے مطابق اگر آئین میں دی گئی کسی بھی کام کے لیے ڈیڈ لائن اگر وہ میٹ نہ کی جا سکے تو وہ جو کام ہے آئینی تقاضا ہے وہ صرف اس لیے غیر آئینی نہیں ہو جائے گا کہ اس ڈیڈ لائن تک وہ کام نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک آرٹیکل 254 جو ہے اس کا حوالہ دیا اس میں، اور ایک قسم کی جسٹیفیکیشن دی گئی ہے کہ اگر 90 دن کے بعد بھی اب الیکشن ہو رہے ہیں تو آئین کے اندر وہ گنجائش رکھی گئی ہے آرٹیکل 254 میں۔ پھر انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیا کہ صدر پاکستان اور
الیکشن کمیشن میں جو خط کتابت ہوئی ان میں اختلافات ہو گئے، اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے فریقین کے وکلاء کو بتایا کہ اگر آپ جو ہیں آئین کی تشریح چاہتے ہیں تو پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آئین کی تشریح کے لیے 5 رکنی بینچ بنانا پڑے گا، اور لیکن تمام فریقین کے کونسل نے کہا کہ ابھی وہ صرف اور صرف جنرل الیکشن چاہتے ہیں، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر 3 ممبر بینچ جو ہے اس کو سن لیں۔ تو اس لیے پھر 3 ممبر بینچ ہی بیٹھ گیا، اور ویسے بھی 3 ممبر بینچ نے آئین کی تشریح تو کی نہیں، صرف آئین کا مطلب نکالا ہے کہ صدر اپوائنٹ کریں گے، الیکشن کمیشن جو ہے پروگرام اناؤنس کرے گا، تو وہ 3 ممبر بینچ نے مطلب نکال کے اب یہ فیصلہ دے دیا ہے۔ پھر یہ جاننے کے لیے فیصلے میں لکھا گیا کہ یہ جاننے کے لیے کہ کتنے جلدی الیکشنز ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر اس کے لیے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹس دیا، 2 تاریخ کو وہ آئے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، 2 نومبر کو انہوں نے بیان دیا، اور پھر سنڈے کی تاریخ کی انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے 11 فروری کی تاریخ دی، لیکن پھر ان سے کہا گیا کہ وہ صدر مملکت سے ملاقات کریں، اور صدر مملکت سے ملاقات کے بعد پھر جو ہے وہ 8 تاریخ کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا۔ تو صدر مملکت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی مشورہ نہیں مانگا، آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت صدر جو ہے ریفرنس بھیج سکتا ہے سپریم کورٹ کو اگر کوئی بھی لیگل اوپینین اس کو چاہیے، مگر بہرحال وہ بھی شاید وزیر اعظم کے مشورے کے بغیر کوئی صدر اپنے طور پہ کوئی ریفرنس شاید نہیں بھیج سکتا ہے، اس حوالے سے کوئی اس میں وضاحت نہیں کی گئی، اور بلکہ اتنا ضرور کہا گیا کہ صدر نے کوئی ہم سے ریفرنس نہیں پوچھا، بلکہ صدر نے براہ راست الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ آپ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ مشورہ کریں، رہنمائی لیں، گائیڈنس لیں۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر مملکت ہم سے ڈائریکٹ بھی آرٹیکل 186 کے تحت مشورہ مانگ سکتے تھے ایک ریفرنس کی صورت میں۔ تو پھر یہ بھی لکھا گیا اس فیصلے میں کہ چونکہ الیکشن کی تاریخ سامنے نہیں آ رہی تھی تو بہت سے لوگ یہ شکوک کا اظہار کر رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اور اس طرح کے شکوک و شبہات سے جو جمہوریت ہے اور ملک ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، اور سپریم کورٹ جانتی ہے کہ یہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے، یہ کام صدر مملکت کا ہے اور الیکشن کمیشن کا ہے، تو ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ آپس میں ملاقات کریں، اور ان ملاقاتوں کے بعد پھر وہ 8 فروری کی تاریخ جو ہے وہ آئی۔ پھر اس کے بعد صدر مملکت کے خطوط پیش کیے گئے سپریم کورٹ میں، اور پھر آخر کار جو ہے وہ 8 فروری کی تاریخ کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کا حصہ بنایا، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جتنا بھی اونچا آئینی عہدہ ہوتا ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، قانون کی جو ہے تابعداری، اور قانون اور آئین کی جو تابعداری ہے ہر شہری کا وہ فرض بنتا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جو آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں ان کی تو اضافی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون کی اور آئین کی تابعداری کریں۔ جیسے صدر مملکت ہے وہ بھی آئینی اوتھ اٹھاتا ہے، چیف الیکشن کمشنر بھی ایک آئینی عہدہ ہے، اور اس کے الیکشن کمیشن ممبران بھی جو ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں آئین کے مطابق۔ اور پھر پچھلے یہ آئین کو 50 سال ہو چکے ہیں، اور اب ایسا کوئی بہانہ کوئی شخص نہیں اختیار کر سکتا کہ اس کو آئین کا معلوم نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آج ہی کے دن یعنی 3 نومبر کو ایک بہت ہی سنگین قسم کی آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی 16 سال پہلے، اور ایک آئین سے ماورا اقدامات اٹھائے گئے تھے۔ یہ 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف کی ایمرجنسی پلس کا حوالہ ہے، جس کے دوررس نتائج جو ہیں مرتب ہوئے ہیں پاکستان کی معاشرے کے اوپر اور سیاست کے اوپر۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو عدالتیں ہیں ان کو سیاسی تنازعات میں نہ گھسیٹا جائے، جس کی وجہ سے عدالت کا بہت سا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ عدالتوں کو وہ کام کرنے دیا جائے جو عدالتوں کا کام بنتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی صدر نے ایک اسمبلی ڈیزالو کر لی تھی جب ایک وزیر اعظم کو عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا تھا، اور یہ اس کے باوجود کہ صدر کو اختیار نہیں تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے ہوتے ہوئے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرے، اس وقت صدر نے یہ اختیار استعمال کیا
جبکہ جبکہ صدر کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کو جو ہے اپوائنٹ کرے، تو وہ صدر نے اختیار استعمال آج نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ نے قاسم سوری کے کیس کا حوالہ دیا کہ پھر اس کو حکم دیا تھا قاسم سوری کے کیس میں کہ یہ اسمبلی جو ہے غیر آئینی طور پہ ڈیزالو کی گئی ہے اور وہ اسمبلی پھر بحال کی گئی ہے۔ آخر میں سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے کردار کو بھی ایکنالج کرنا چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 19 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ملک میں پریس کی، صحافت کی آزادی ہوگی جو مشروط ہوگی مناسب شرائط کے ساتھ، مگر کچھ لوگوں نے اس آزادی کو ایک لائسنس سمجھ لیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جائے تاکہ جمہوریت کو کمزور کیا جا سکے۔ جو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی کا جو قانون ہے وہ واضح طور پہ روکتا ہے کہ جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے اکسانا وہ کسی اور یا پھر جمہوری حکومت کے گرانے کے عمل کو تائید کرنا جو ہے وہ آئین کے کمانڈ کی خلاف ورزی ہے، اور خاص طور پہ جو کہ جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے جو باتیں ہیں یا اس کو سپورٹ کرنے کی باتیں ہیں وہ فیئر گورنمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ اب پیمبرا کے جو ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ چیزیں ڈال دی گئی تھی، مگر اس پہ عملی طور پہ کچھ ایکشن آج تک نہیں ہوا۔ اور اس سے مراد یہی ہے کہ جو ٹی وی چینل پہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں نا، وہ ایک اینکر صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر دانش ہوتے تھے، بہت بڑے دانشور تھے، وہ جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ پہ کہتے ہیں راحیل شریف نہ جاؤ، ٹیک اوور کر لو، کس طرح کی بڑے انہوں نے لمبے چوڑے ڈرامائی کیے تھے۔ تو یہ ہے وہ جس کے خلاف پیمبرا کے قانون میں پھر یہ ڈالا گیا ہے، اور سپریم کورٹ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو فوجی آمروں کو بلانے والے اینکر اور کوئی صحافی حضرات ہیں کہ لپیٹ دو ان کو، اور یہ شیخ رشید ٹائپ جو لوگ ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کی سب پیداوار ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر اب اس پیمبرا قانون کے اوپر اگر سختی سے عمل کیا جائے تو کوئی اینکر یا صحافی بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ فوج آ جائے گی جی اور یہ سیاستدان کرپٹ ہیں اور فوج کو آ جانا چاہیے۔ یہ سارا غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے بعد یہ معاملہ مزید اب واضح ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی طور پہ میڈیا کو کہنا کیا چاہ رہی تھی۔ اب یہ تحریری حکم ہے اور یہ حتمی ہے، کیونکہ ریمارکس میں کچھ ڈفرینٹ باتیں ضرور ہوئی تھی کہ الیکشن کے نہ ہونے کے خدشے کا جو اظہار کرے گا تو وہ بھی آئین کی۔ دیکھیں خدشات جو ہیں وہ ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے عام غریب آدمی کا۔ وہ اگر اس کا صاف نیت کے ساتھ اظہار کر رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو توڑا جا رہا ہے اور دباؤ میں لایا جا رہا ہے، تو ان وجہ سے مجھے خدشہ ہے کہ یہ الیکشنز ہوں گے نہیں، یا اگر ہوں گے تو وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے۔ تو اس میں کیا غیر آئینی بات ہے؟ اگر ہم عوام کو خبردار کر رہے ہیں، اداروں کو خبردار کر رہے ہیں، نگران حکومت کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ جو خدشات کا اظہار ہے یہ غیر آئینی نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، عوام کو خبردار کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ خدشات کے اظہار کو جو غیر آئینی کہا گیا تھا، یہ چیف جسٹس نے زبانی ریمارکس میں کہا تھا، اور اب ریٹن آرڈر میں انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ بیسیکلی خدشات کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جمہوریت کے برخلاف لوگوں کو اکسانے اور غیر جمہوری اقدامات کو پروموٹ کرنے کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے مثال دی کچھ اینکروں کی، تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے اب اس تحریری حکم میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کی ایک مثال دی ہے کہ جو ڈس انفارمیشن ہے، جو فیک نیوز ہے یا غلط معلومات ہیں، اس کے انسانی حقوق پہ بھی بہت غلط اثر پڑتے ہیں، اور جمہوری روایات بھی اس سے کمزور ہوتی ہیں، اور اس سے سوچنے کی جو آزادی ہے وہ بھی سلب ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے، اور جو آپ کا رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، نجی زندگی، نجی معاملات کا جو تحفظ ہے، اور پھر جمہوری شمولیت جو ہے، جمہوری عمل میں شمولیت، یہ بھی متاثر ہوتی ہے
ڈس انفارمیشن سے، غلط خبروں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس میں پھر دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جو غلط خبر یا فیک انفارمیشن دیتا بھی ہے، ڈس انفارمیشن دیتا ہے، تو اس میں سپریم کورٹ اس کو آئین کی خلاف ورزی نہیں کہہ سکتی، وہ اس کے لیے قانون میں جو سزا دی گئی ہے اس پہ عمل درآمد ہونا ضروری ہے۔ ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز پہ آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے، ہاں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ خبر ایک خاص اسکرپٹ کے تحت چلائی گئی اور اس خبر کا امپیکٹ کریٹ کر کے ملک میں حکومت کو گرانے کی سازش کی گئی یا کوشش کیا گیا، یا جرنلسٹ کو یہ رول کسی تجزیہ کار کو دیا گیا تھا کہ تم نے یہ بات کرنی ہے، اس کے بعد یہ ہوگا اور پھر حکومت ہم کرائیں گے، وہ جو ہے آرٹیکل 6 کے زمرے میں وہ صافی آتا ہے جو حکومت گرائے جانے کی کسی سازش کا حصہ ہوتے ہوئے کوئی جھوٹی خبر دیتا ہے، تو وہ آئین کی خلاف ورزی، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ دینا کہ ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں، یہ خبر غلط ہے تو اس لیے اس کو آرٹیکل 6 میں ڈال دو، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ سنگین ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی جب تک کوئی بڑی سازش نہ پکڑی جائے اور صحافی اس سازش کا ایک کل پرزہ ہونا ثابت نہ ہو جائے، تو پھر آئین کی خلاف ورزی، پھر آرٹیکل 6 ہوتا ہے۔ تو بہرحال یورپین پارلیمنٹ کی مثال دی ہے کہ انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی کہ ڈس انفارمیشن کس طرح جمہوریت کو، انسانی حقوق کو اور جمہوریت کی میں پارٹیسپیشن کو انڈیجر کرتی ہے، اور ملک کی معیشت کو اور سماجی اور جو ہماری ثقافتی جو رائٹس ہیں ان کو بھی افیکٹ کرتی ہے، اور پھر جو جمہوریت کی معیار ہے، جو کوالٹی ہے، اور پھر جو عوام کا یا لوگوں کا جو جمہوری اداروں کے اندر اعتماد ہے اس کو وہ متزلزل کرتی ہیں، اور جو صاف اور شفاف انتخابات ہیں ان کو بھی وہ متاثر کرتی ہے ان کی شفافیت میں، کیونکہ لوگوں کو الیکشن سے پہلے الٹی سیدھی خبریں دے کے گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ باہر کے ممالک میں الیکشن سے پہلے کسی قسم کا کرپشن سکینڈل یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، نہ ہی وہاں پہ بڑی ایک ایڈیٹوریل کنٹرول بھی ہوتا ہے کہ اس میں یہ نہ تاثر ملے کہ آپ ووٹنگ سے ایک دن پہلے لوگوں کا ذہن بدل رہے ہیں۔ یہ قانون بالکل موجود ہے، اور اسی لیے الیکشن سے 2 دن پہلے پاکستان کے الیکشن لاز کے مطابق کیمپین بھی بند کر دی جاتی ہے، اور میڈیا کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی ضابطۂ اخلاق کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ پابندی ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ یہ جو سروے پول کرتے ہیں، یہ 2 نمبر پول میں انہیں کہتا ہوں ہر الیکشن سے پہلے، ان کے اوپر تو خاص طور پہ پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ یہ خاص طریقے سے سوال ڈیوائز کرتے ہیں، خاص طریقے سے چند لوگوں کو 20-25 لوگوں کو انٹرویو کر کے اگر 20 بندے ایک بات کہہ دیں تو کہتے ہیں کہ 80% نے یہ کہہ دیا پاکستان کے عوام نے، اور میڈیا بھی ان سروے پول کو سروے پول کی طرح نہیں چلاتا، وہ کہتا ہے پاکستان کے عوام نے 80%۔ تو اس طرح کی ڈس انفارمیشن، اس طرح کی چیزوں کے اوپر تو ڈیفینیٹلی پابندی ہونی چاہیے، اور میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ اب تحریری آرڈر میں جس تناظر میں یہ میڈیا کے رول کو اجاگر کیا گیا ہے یہ درست ہے، مگر وہ جو ایک جذبات میں بات کہہ دی گئی تھی کہ خدشے کا اظہار کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے اور ہم ایکشن لیں گے، اور ہم خدشے کا اظہار کرنا جو ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہے، آپ اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے اور آئین کی خلاف ورزی کا سنگین الزام نہیں لگا سکتے۔ پھر انہوں نے کہا بہرحال ہم ان صحافیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان میڈیا کے لوگوں کو کہ جو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں پیشہ ورانہ انداز میں اور سچائی کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے جی، اور ہم اٹارنی جنرل کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ فیصلہ جو ہے عوامی مفاد میں ہے تو اس کو اردو میں بھی ترجمہ کر کے عوام تک پہنچایا جائے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جی۔ یہ تحریری حکم آ گیا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو گئی ہیں، اور یہ جو تحریری حکم اب جاری ہوا ہے یہ ہے وہ حکم، وہ نہیں جو ایک دن پہلے ہم نے زبانی سنا تھا۔ وہ بھی ہمارے لیے رپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو کچھ کورٹ میں کہا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اچھا ہو گیا کہ اب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، لیکن پیمرا کا جو اس میں ریفرنس دیا گیا ہے مجھے یقین ہے کہ پیمرا صرف اس لیے کہ ان کا حوالہ دے دیا گیا ہے کہ پیمرا بھی ایک ادارہ ہے، یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بنیاد بنا کے وہ کسی قسم کے ایسے بغیر ثبوت، بغیر تحقیق کے، بغیر ایویڈنس کے کسی چینل یا کسی میڈیا کے ادارے کے خلاف ایسی کارروائی نہ کرے، کیونکہ صرف سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے۔ پیمرا کو اور جو اسٹیچوٹری ادارے ہیں، ایون کہ جو نیب ہیں، ان کو سپریم کورٹ کی کسی آبزرویشن کے دباؤ میں یا براہ راست ڈائریکشن کے اوپر کسی قسم کا کسی کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز اگر زبانی پیمرا کو ڈرا دھمکا کے
اور سلیم بیگ جیسے چیئرمین پیمرا کو دباؤ میں لا کے اگر انہیں راغب کریں گے کہ میڈیا کے خلاف کارروائی کریں تو پھر سپریم کورٹ میں اور ان قوتوں میں کیا فرق ہے کہ جو اسی پیمرا کے سلیم بیگ صاحب کو دباؤ میں لا کے نظر ثانیہ درخواست دائر بھی کرواتی ہیں اور پھر ایک ہی دن میں واپس بھی دلوا لیتی ہیں۔ تو سپریم کورٹ کو بھی اپنے زبانی ریمارکس میں محتاط ہونا چاہیے کہ اگر حکومت کی دھمکیاں یا ریاستی اداروں کی دھمکیاں میڈیا کے اوپر چلنگ ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں، میڈیا کو دباؤ میں لاتے ہیں، تو اسی طرح سپریم کورٹ کے ججوں کے ریمارکس بھی جو ہیں میڈیا کے لیے چلنگ ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں۔ اور صحافیوں کے رول کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی اپنے ریمارکس میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہم لوگوں کے ریمارکس سے عدلیہ کی عزت پہ حرف آتا ہے اور دباؤ آتا ہے اور لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، اور صحافی اگر غلط تجزیہ کر دیں تو لوگوں کا غلط ذہن بن جاتا ہے، اس طرح ججوں کے ان غیر ضروری ریمارکس کی وجہ سے لوگوں کا غلط ذہن بن جاتا ہے اور صحافی بھی غیر ضروری دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ تو اصولی طور پہ سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی محتاط ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ توقع کرتے ہیں کہ صحافی جو ہیں اپنی باتوں میں اور اپنے تجزیوں میں محتاط ہوں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔